अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सुन रहे हैं और आप देख रहे हैं सुनो पंजाब 89.4। प्रोग्राम है मुआशरा और अदब। मुआशरा कभी भी अदब के बग़ैर, वैल्यूज़ के हवाले से, कदरों के हवाले से, सकाफ़त के हवाले से, रसूम व रिवाज के हवाले से उस तरह अपना चेहरा, अपना कहना चाहिए ना कि फ्रेम अपना जो है वो डेमोस्ट्रेट ही नहीं कर सकता अगर अदब ना हो। ये अदब ही है जो मुआशरे का आईना होता है, जो मुआशरे को आईना फराहम करता है, जो उसकी नोक पलक संवारने के साथ साथ ये भी बताता है कि कहाँ ज़ख्म है, कहाँ खराश है और उसे कैसे दुरुस्त होना है। अदीब ही मुआशरे की तामीर नौ करने का हक़ रखता है और इस्तिताअत भी रखता है। लेकिन आज हमारा अदीब कहाँ है और आज हमारा अदब कहाँ खड़ा है, और मुआशरे और अदब के दरमियान जो बोध और दूरी पैदा हो गई है, इसकी वजूहात क्या हैं, ये जानने के लिए आज हमारे मेहमान हैं पाकिस्तान के मायनाज़ नावल निगार, पाकिस्तान के बेमिसाल शायर, प्रोलिफिक शायर, बेअंत, इनके बारे में ये कहना चाहिए कि ये बेअंत शायर हैं। रब ताला ने इनको कादरुल करामी अता फरमाई है। जिस तरह चाहते हैं, जिस तरह सोचते हैं, नहरों, चश्मों, दरियाओं की तरह रवानी है इनके अंदर। ये तख्लीकी रवानी इनके यहाँ मुख्तलिफ़ असनाफ़ में नज़र आती है। ड्रामा राइटर, ड्रामा डायरेक्टर, कालम निगार, कितने हम पहलू इनकी शख्सियत के गिनवाएँ। मंसूर आफाक साहब इस वक्त हमारे साथ हैं और हम इनसे पहला सवाल ही ये करेंगे कि आप ये बताएं कि मुआशरे और अदब, अदीब का जो ताल्लुक़ था, मुआशरे और अदब का जो ताल्लुक़ था, क्या वो बरकरार है या नहीं है? शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इस प्रोग्राम में बुलाया, बड़ा अच्छा लगा। और जो आपने मौजू जिसका इंतखाब किया है, ये इस वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। बुनियादी तौर पर इस वक्त का जो अदीब है वो मुआशरे से बेताल्लुक़ होकर रह गया है, या यूँ कह लीजिए कि मुआशरा अदीब से बेताल्लुक़ होकर रह गया है, अदब से बेताल्लुक़ होकर रह गया है। उसकी जो बज़ाहिर वजह एक सादा सी नज़र आती है, वो तो सिर्फ इतनी है कि जो सोशल मीडिया पर एक अदब का भौचाल आया हुआ है शायरी का, उसमें 99.99% शायर अदीब ऐसे हैं कि जो अदब की इंतहाई घटिया तरीन सतह से ताल्लुक़ रखते हैं। उसकी वजह से वो जो पूरी की पूरा मुआशरा है, उसके अंदर अदब की जो रौ है उसकी सतह बहुत नीचे चली गई है। और जो मुआशरे के अंदर जो अदीब या शायर ने अपना किरदार अदा करना था, वो किरदार भी बिल्कुल सिफर, मकाम सिफर तक पहुंचा हुआ है। इसको दोबारा से बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए सबसे अहम काम हुकूमत वक्त का है। मगर हुकूमत वक्त के जो अदारे हैं इस मकसद के लिए बनाए गए, वो भी कुछ बेहतर अंदाज में काम नहीं कर रहे, क्योंकि हुकूमत की तरजीहात मुख्तलिफ हैं। अदब सबसे कम तरजीह है हर हुकूमत की, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। और सबसे कम बजट भी जो है ना, हुकूमतें अदब को देती हैं। हालांकि जब तक अदब को परवान नहीं चढ़ाएंगी हुकूमतें, अदीबों और शायरों को परवान नहीं चढ़ाएंगी हुकूमतें, उस वक्त तक कौम की तहजीब नहीं हो सकती। उस वक्त तक कौम जो है ना, जो कौम है उसकी को शाइस्ता नहीं बनाया जा सकता, उसकी इखलाकी तरबियत नहीं हो सकती। ये सारा कुछ इंतहाई ज़रूरी है। तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपने एक बहुत अच्छा जो है ना एक मौजू का इंतखाब किया, और इस पर बड़ी लंबी गुफ्तगू हो सकती है। शाह साहब, मंसूर आफाक साहब, पिछले कई सालों से, 15-20 सालों से मुल्क में फेस्टिवल्स, लिटरेरी फेस्टिवल्स वबा की तरह फैले हुए हैं। हर शहर में, बल्कि अब तो कस्बे में भी, कस्बों में तक भी पहुंच गए हैं। तो क्या इतना अच्छा, उसमें कोई 100-150 शायर अदीब हैं जिनका बड़ा नाम है, जो बड़े ओहदों पर रहे, जो कोई मुशायरा मिस नहीं करते। यूनिवर्सिटियों से लेकर कस्बों देहातों तक वही शायर अदीबों को, उनके जत्थों में से कोई ना कोई नज़र आता है। तो शायर अदीब तो ये इतने मौजूद हैं 150 के करीब, और वो हर फेस्टिवल में भी हैं और हर जगह जगह वो फेस्टिवल बर्पा भी हो रहे हैं। तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि शायर अदीब रहे नहीं?
شاہ صاحب وہ جو فیسٹیول ہیں، کبھی اگر آپ ان فیسٹیولز پر غور کریں، دیکھیں کہ ان فیسٹیولز میں کیا ہوتا ہے. ان فیسٹیولز میں کچھ مذاکرے، کچھ مباحثے نام کی چیزیں ہوتی ہیں جس میں بہت کم لوگ شریک ہوتے ہیں. صرف آپ نے یونیورسٹیوں کی بات کی، کچھ پروفیسروں کا اس کے اوپر قبضہ ہے. وہ یونیورسٹیوں کے پروفیسر آ کر ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں اور لا یعنی گفتگو کر کے چلے جاتے ہیں، جس سے کسی عوام کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. دوسری طرف اس فیسٹیول میں اور کیا ہوتا ہے اس کے سوا؟ ایک مشاعرہ ہوتا ہے. اس مشاعرے میں بھی وہ شعراء کرام سامنے آتے ہیں کہ جن کا لوگوں کے ساتھ جن کا کوئی واسطہ نہیں، جن کا زیادہ تر ادب جو ہے نا وہ چڑیا خانے کی حکایات پر مبنی، کوئی دوسری دنیا کا بھٹکا ہوا شوق تو ہو سکتا ہے، ادب نہیں، کیونکہ اس کا لوگوں کے ساتھ تعلق نہیں، اس سے لوگوں کو مسرتوں کی قوت نہیں ملتی، اس سے لوگوں کا تعلق نہیں بنتا. اب کوئی فراز نہیں، اب کوئی فیض نہیں، اب کوئی حبیب جالب نہیں دکھائی دیتا. تھک ہار کر کون پھر رہا ہے آخرکار، یہی آپ جیسے دو چار دیوانے. اور ان کو ہمیشہ کوشش کی جاتی ہے کہ یہ سامنے نہ آ سکیں. ایک ایسا دور آ چکا ہے. ہم جیسے دیوانوں سے یہ اتنے خوف زدہ ہیں کہ وہ کوئی نام بھی لے تو لگتا ہے کہ ان پر کوئی حملہ آور ہو چکا ہے. تو اب دیکھیے یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اتنا واویلا ہے اور یہ حکومتوں سے فیسلٹیز بھی حاصل کرتے ہیں، سہولتیں لیتے ہیں اور واویلا اتنا مچاتے ہیں، لیکن جہاں نوجوان نسل کے اندر ایک جو اگریشن ہے، غصہ ہے، بے ادبی ہے، اور جو ایک، اب میں یہ لفظ بولنا نہیں چاہتا، میرے بچے ہیں، میرے بیٹے ہیں، لیکن ایک کثیر تعداد میں بدتمیزی کا ایلیمنٹ، گالی گلوچ کا جو ایلیمنٹ ہے، یہ اس سے پہلے سے زیادہ کہیں بڑھ گیا. تو اس کا مقصد تو یہی ہے نا کہ یہ فیسٹیول اور یہ مشاعرے اور یہ جو جشن ہیں یہ تہذیب کرنے میں ناکام رہے ہیں، نوجوان نسل کی بھی اور معاشرے کی بھی. اچھا سر، یہ جو یونیورسٹیاں ہیں نا، یہ بنیادی طور پر انہوں نے ہمارے یہاں ایک ناراض نسل پیدا کی ہے. یہ جتنی ناراض نسل ہے، یہ جب یونیورسٹیوں کی جن پروفیسروں سے پڑھ کر آتی ہے، نہ وہ خود کچھ جانتے ہوتے ہیں، نہ انہیں خود کچھ تہذیب کا اندازہ ہے، نہ وہ خود کوئی ان کے اندر جو ہے نا شائستگی اور ادب موجود ہے، بلکہ وہاں سے جو لوگ، بچے، جو لڑکے، جو لوگ نکل رہے ہیں، ان کو تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ادب جو ہے وہ، اب مثال کے طور پر گورنمنٹ کالج لاہور ایک ادارہ تھا، اسے تباہ کر دیا گیا ہے. ایک وقت تھا کہ اس ادارے نے اقبال دیا، اس ادارے نے فیض دیا، کتنے بڑے بڑے نام اس ادارے سے جو ہے نا جی وابستہ ہیں. مجھے بتائیں کہ پچھلے 20، 25، 30 سال سے کوئی ایک بڑا شاعر، کوئی ایک بڑا ادیب اس ادارے نے پھر کسی بھی ادارے نے پیدا نہیں کیا منصور آفاق صاحب. باقی بھی یہی حال ہے، کسی نے بھی نہیں. اور یہ جو میں دیکھ رہا تھا پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز، وہ ایک مخصوص ٹولے کی، وہ جو بھی وہاں پہ آ جائے، چیئرمین جو بھی آ جائے، ڈی جی جو بھی آ جائے، ابھی خاتون ہے میری بہن، وہ ایک خاص جتھے اور گروہ اور بااثر افراد کے وہ یعنی کہ انفلوئنس سے باہر ہی نہیں آتے. میں آپ کو اکیڈمی آف ادبیات کے بارے میں ایک اور بات بتاتا ہوں کہ وہ ایک اچھا بھلا ایک ادارہ تھا جو ادیبوں اور شاعروں کا ادارہ تھا. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ گورنمنٹ کا ایک محکمہ بنا دیا گیا ہے اس طرح کی قانون سازی کر کے کہ جیسے کہ جو ہے نا جی کہ دوسرے کوئی وابٹا کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے یا کوئی زراعت کا ڈپارٹمنٹ ہے، یا اس طرح کے اس کے تمام جو ہے نا جی اس کی صورتحال بنا دی گئی ہے کہ جو ادیب شاعر کا جو ایک ادارہ تھا اس سے اب اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بس نام ہے اس کا ادب کا. اب اور کوئی نہ کوئی ٹیکنیشین پی ایچ ڈی جس نے حاصل کی ہوتی ہے وہ اوپر آ کے بیٹھ جاتا ہے، گاڑی گوڑی مزے لیتا ہے، لمبی تنخواہیں لیتا ہے، مراعات سے استفادہ کرتا ہے، اور اس کے بعد 3 سالوں بعد مسکراتا ہوا چلا جاتا ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے اس میں ایسے قوانین بنا دیے ہیں کہ کوئی جو پروفیسر ہے یا کوئی لیکچرار ہے یا کوئی افسر ہے جو جس نے کوئی پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، وہی لوگ وہاں لگ سکتے ہیں. میں اس کا پہلا جو ہے نا جی جو سربراہ تھا، میرا خیال ہے احمد فراز تھا، اکیڈمی ادبیات کا. احمد فراز نے کون سی پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی؟ خالی ایم ہی تھا نا. تو کیا یہ مجھے یہ بتائیں، آپ تو ایک ادارے کے مجلس ترقی ادب کے سربراہ بھی رہے، اس وقت پاکستان کو
ایک یعنی کہ پہلے سے کہیں زیادہ ایک ایک فرد کو دوسرے فرد کے ساتھ یکجہتی کی ضرورت ہے۔ کیا صاحب؟ ہم ملٹی کلچرل لوگ ہیں، ہمارے اندر اتنے خوبصورت رنگ ہیں کلچر کے، ہمیں ہم آہنگی کی پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے۔ ہماری نوجوان نسل کو ایک خوبصورت پاکستان کے راستے پر چل کر اسے ترقی اور اس کو روشن پاکستان بنانے کی ضرورت ہے۔ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے ادبی اداروں کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے؟ شاہ صاحب آپ بڑی خوبصورت باتیں کر رہے ہیں، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں۔ آپ نے ابھی ایک ادارے کا نام لیا ہے جو ہے نا جی مجلس ترقی ادب۔ میں آپ کو ایک ستم کی بات بتاؤں کہ جب میں اس ادارے میں جتنا عرصہ رہا تو میں نے مجلس ترقی ادب کے لیے ایک نئی وہاں بلڈنگ تعمیر کرائی۔ میرے پاس بزم اقبال بھی آیا، میں نے بزم اقبال کی ایک عمارت تعمیر کرائی تاکہ ادیبوں شاعروں کا کوئی بہتر ایک جو ہے نا ادارے بن سکیں، اور بہتر انداز میں وہاں ایک چائے خانہ بنایا، وہاں میں نے ایک میوزیم بھی بنوایا۔ اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ وہ جو عمارتیں ہیں وہ سرکار کے قبضے میں ہیں۔ مجلس ترقی ادب کی عمارت کا مین جو آفس ہے اس میں بھی کوئی ایڈیشنل سیکرٹری بیٹھا ہے۔ وہ جو بزم اقبال کی عمارت میں نے بنوائی ہے اس میں سارے کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں جناب انفارمیشن منسٹری کے لوگ، انہوں نے اگر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ ادیبوں شاعروں کے ساتھ اس ملک میں ہو رہا ہے۔ اب کیا پوچھتے ہیں مجھ سے؟ تو کیا حل کیا ہے اس کا؟ اس کا حل یہی ہے کہ اس ملک کو جو سب سے جو اہم ترین بات ہے کہ خاص طور پر اگر آپ ادب اور معاشرہ جو آپ نے موضوع لیا ہے اس سطح پر ہم آئیں تو ہمیں حکومتی سطح پر ایک ایسے ادارے کی ضرورت ہے کہ جو ان سب جس میں یہ سب ادارے جو ہے نا جس کے انڈر ہوں اور جس کے اندر شامل ہوں، اور کوئی بڑا ادیب شاعر اس کے اوپر بیٹھا ہو اور وہ ان سب اداروں کو دیکھ رہا ہو اور تمام تر اختیارات اس کے پاس ہوں، تو پھر اور یہ وہ بھی ایسا ہو کہ جو بغیر کسی یعنی ذاتی ایجنڈے کے وہاں پہ موجود ہو، مفادات سے بالاتر ہو کہ اپنے وطن کو، اپنی قوم، نوجوان نسل، ہماری ویلیوز اور معاشرے کو رول ادا کرنے کے لیے معاشرے کو دیکھ کر سمجھ کر رول بالکل ادا درست کرنے کہہ کے رہے ہیں لیے۔ اب، اور یہی ضرورت ہے اس وقت کی۔ اس وقت ملک میں ہر لمحہ دنیا نفاق کے بیچ بوجھ رہی ہے، وہ چاہے پاکستان سے باہر کی دنیا ہے اور چاہے پاکستان کے اندر کی دنیا ہے۔ تضادات، لڑائیاں، جھگڑے، افراتفری، انتشار، بحران، یہی پھیل رہا ہے۔ تو اس وقت بڑا ضروری ہے کہ ایک ایسا جو ہے نا ادیب کو جو کردار ادا کرنے کے لیے ادیبوں کو کوئی ایسا ادارہ ہو جو اس بات کے لیے اکٹھا کرے کہ تاکہ وہ ایسی شاعری کریں، ایسے گیت لکھیں، ایسی محبت کی باتیں کریں، ایسی کہ لوگوں کو ایک یکجہتی، ایک تعلق، ایک محبت کی فراوانی ہو، لوگ اپنے ملک کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ جو ہے نا محبت کریں، اس کے لیے کچھ کریں۔ اپنے مثال کے طور پر، خاص طور پر افواج پاکستان جو ہماری اتنی خوبصورت اور دنیا کی زبردست فوج ہے، اس کے خلاف جو اس وقت کچھ لوگ پراپرگنڈا اور مہم پھیلا رہے ہیں اس کو کاؤنٹر کرے، ان لوگوں کو شریک کیا جائے کہ بھئی ہاں آپ کی تکالیف کیا ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں نا اس وقت کی انتہائی ضروری ہیں، اور اس میں ادیب کا کردار انتہائی ضروری ہے۔ منصور آفاق صاحب، آخر پہ ایک غزل مجھے تو ویسے وہ بے تحاشا پسند ہے آپ کی غزل کے دستکوں کی آس پر لکڑی کے در بوڑھے ہوئے اور ہم مغرور مجنوں اپنے گھر بوڑھے ہوئے، یا تو یہ سنا دے۔ یہ الگ ہے گھٹ گئی فصل ثمر باری مگر، بڑھ گئی کچھ اور چھاؤں جب شجر بوڑھے ہوئے، واہ واہ واہ، اور جس کی تزئین کے لیے اپنی جوانی صرف کی، ہائے دوست ہم اس شہر کے فٹ پاتھ پر بوڑھے ہوئے۔ ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ۔ تو شاہ صاحب شاعری تو آپ جتنی کہیں گے سناتے رہیں گے۔ میرا خیال ہے کہ بڑی اچھی ہماری گفتگو ہوئی ہے، ایسے پروگرام آپ کریں، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ ایک بہت اعلیٰ مقصد کی خاطر بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیاب کرے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، ایک شاعر ادیب کی اس سے بڑھ کے کوئی خواہش اور خواب کیا ہو سکتا ہے کہ اپنے وطن اور اپنے لوگوں کے لیے وہ کام کرے۔ مجھے موقع ملا ہے اور انشاءاللہ میری یہ کمٹمنٹ بھی ہے کہ جتنا ممکن ہوا، جو میری زندگی ہے، جتنی میری استطاعت اور توفیق ہے،
میں اپنے لوگوں، اپنے وطن اور اپنی عوام کی خدمت کے لیے اپنی جو ہے نا جان بھی نظر کرنے کے لیے تیار رہوں گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ بہت محبت۔